नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। रमज़ान टाइम में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम। और पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना वबा के बीच रमज़ान मुबारक ने अपनी दस्तक दी। हमने देखा कि हमने पिछले साल भी कितने सख्त हालात का मुकाबला किया था, क्योंकि हम सब एक थे, हर एक की मुश्किलों में हम साथ थे। रमज़ान मुबारक तो वैसे भी रहमतों, बरकतों, नेकियों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। हम आज जो अपना ख़ास एपिसोड लेकर आए हैं, इसमें हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगी एक आलिमा साहिबा, जिनसे आप अपने जो भी शुकूक व शुबात हैं रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से और रोज़े के ताल्लुक़ से वो पूछ सकती हैं। इस बार ख़ास रहेगा कि कोरोना के दौर में ख़ास तौर से जो सेकेंड स्ट्रेन आ रही है, ये जो दूसरा दौर हम देख रहे हैं, ये बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है। हम अपनी इबादत को कैसे जारी रखें, हम अपने तमाम तर रोज़ों को कैसे जारी रखें और कोरोना का भी ख्याल रखें, इसके ताल्लुक़ से आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी दिल्ली से मोहतरमा सबा अंजुम साहिबा, इस्लामी स्कॉलर हैं। सबा अंजुम साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में। और हमारे साथ रहेंगी एक नात ख्वां मोहतरमा ज़ीनत साहिबा, हैदराबाद से ये हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे आप अपनी पसंद की नात भी सुन सकती हैं। जिन नंबरों पर आप हमें कॉल करेंगी वो नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं, लेकिन जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी बार बार दरख्वास्त है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे और हम जो है मोहतरमा सबा अंजुम साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे और हम सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि रोज़े की अहमियत व इफ़ादियत जो है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में किन ख़ास बातों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर से जिन ख़वातीन के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं उनके ताल्लुक़ से हम जानना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और रमज़ान की अहमियत और अफादियत हम सबको मालूम है कि रमज़ान अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बाकी महीनों से अलग महीना है, जब भी तो हम इसमें अलग एहतमाम करते हैं। और रमज़ान के ताल्लुक़ से सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, अल्लाह को सिर्फ माबूद मानना, उसके सिवा किसी को माबूद ना मानना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, और ये मानना कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो उसके बंदे और पैगंबर हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो नमाज, तीसरी चीज़ जो थी वो ज़कात, चौथी चीज़ थी कि वो हज अगर इस्तिताअत हो, पांचवी चीज़ थी रोज़ा। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने रोज़े की अहमियत को जो है एक घर की जो इमारत डाली जाती है, फिर उसकी जो बुनियाद लगाई जाती है, उसकी बुनियादों में से एक बनाया है। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ हटी तो पूरी इमारत ढह सकती है। यानी कि अगर कोई रोज़े की अहमियत को कम करता है तो बाकी 4 चीज़ें जो हैं इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। अब जैसे इस साल जो है हम लोग अपने अपने घरों में हैं रमज़ान में। हाँ, एक मर्दों के साथ ये रहता है कि वो मस्जिद जाते हैं, उनको उस चीज़ का लुत्फ नहीं मिल रहा है। औरतें तो घर ही में रहती हैं, तो वो जिस तरह से हर साल अपने घरों में अपनी इबादत को जारी रखती हैं, वो इस साल भी जारी रखें और उसी तरह करती रहें, लेकिन साथ ही एहतमाम करें और अपनी दुआ में इस चीज़ का इजाफा करें कि वो कोरोना जैसी वबा को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। क्योंकि देखिए, वैक्सीन आ गई, लॉकडाउन लगा, कोई भी चीज़ जो है इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस चीज़ को, ये मेरा तो बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ये चीज़ खत्म नहीं होगी। ठीक है, लोगों की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो करनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी तालीम तो हमें इस्लाम से मिलती है और हमें अहादीस में भी इसकी तालीम मिलती है।
اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ جب کسی جگہ پر کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ نہ وہاں سے سفر کریں اور نہ دوسرے جگہ کے لوگ وہاں پر جائیں. تو یہ تو اس کی تعلیمات ہمیں اسلام سے ملتی ہیں, اور ہمیں وہ احتیاطی تدابیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں جو ہے چھٹکارا دے اور ہمیں نارمل حالات کی طرف واپس لے کر آئے. اور یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے آج کل کھانے پینے میں خاص طور سے, جو کہ سردی زکام یا ایسے سمٹمس کو بڑھا دیں جو کہ جس سے کہ ان چیزوں کے ہونے کے چانسز ہوں, جیسے ٹھنڈا پانی ہو یا پھر کوئی ایسی چیزیں ہوں کھٹا ہو جس سے کہ سور تھروٹ ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو. تو ان چیزوں کا احتیاط کریں. اور خواتین کا اہم رول تو گھر میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا خیال خواتین رکھتی ہیں, اور جو گھر کے گھریلو ٹوٹکے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے, کورونا سے بچنے کے لیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے, تو ان کا اہتمام بھی خواتین کے ذمہ ہی آتا ہے. جی صبا صاحبہ بہت صحیح, آپ تمام تر باتیں جو ہیں وہ فرما رہی ہیں. اور ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, یہ جو دور ہے یہ آزمائش کا دور ہے, دور آزمائش ہے, اور ایک خاتون اگر چاہے, اور اکثر ہم نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہے کہ ایک خاتون نہ صرف اپنے پورے گھر کو سنبھالتی ہے بلکہ وہ آس پڑوس کو بھی سنبھالتی ہے. ایک جو مورل سپورٹ ہوتا ہے, جذباتی مضبوطی, ایک خاتون سے بہتر تو کوئی نہیں دے سکتا. اور ایک ایسے وقت میں جب رمضان ہمارے اوپر ہم سب کے درمیان موجود ہے, اس وقت ہم اپنی عبادت میں کتنی رقت لائیں, کس طرح سے ہم اپنی عبادتوں میں اور پختگی لائیں تاکہ یہ جو دور آزمائش ہے یہ ہم سب مل کر پار کر سکیں. دیکھیں دور آزمائش تو کیا, کبھی بھی ہمیں رمضان کا مہینہ ملے تو اپنی بخشش کروا لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ بدنصیب شخص وہ کہلایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی. تو ظاہر سی بات ہے بخشش بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتی ہے, روزہ رکھ کر عبادت کرنے سے ہی ہوتی ہے. اگر عبادت نہیں کی تو بخشش کیسے ہوگی؟ تو رقت اور عبادت میں شدت تو ہونی ہی چاہیے. جی. اور یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تو انسان کی فطری چیز ہے کہ وہ خود بخود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتا ہے, اور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو یہ وبا نازل ہوئی ہے, اس کے اوپر سے مصیبت ہے وہ ہٹ جائے. وہ ہر طریقے سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے یہ وبا جو ہے یہ ہٹ جائے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہم نمازیں یا عبادات جو رمضان کی کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, تلاوات کرتے ہیں, تو ان کے علاوہ سے ہم مصیبت میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور مصیبت میں کرے جانے والے اعمال جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں. انبیاء کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس طریقے کی جو تسبیحات ہیں ان کا ہم کثرت سے ورد کریں اور کثرت سے ان دعاؤں کو مانگیں. جی, اور ہاں جی صبا انجم صاحبہ آپ کے ساتھ ہم تمام تر چیزیں جو ہے وہ بات چیت ہماری جاری رہے گی. اس وقت ہمارے ساتھ نعت خواں صاحبہ زینت عالم صاحبہ بھی موجود ہیں. زینت عالم صاحبہ بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے ہم آپ کا اپنے خاص پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں. اور زینت صاحبہ ہم چاہیں گے کہ اب آپ پروگرام جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. دعائیں آپ ایک اچھی سی خدا کا کلام سنائیں. کیوں نہ آنکھیں جگمگائیں مصطفیٰ, کیوں نہ آنکھیں جگمگائیں مصطفیٰ, آپ جب جلوہ دکھائیں مصطفیٰ. گردش دورہ ہے میری طاق میں, گردش دورہ ہے میری طاق میں, مجھ کو کملی میں چھپائے مصطفیٰ, مجھ کو کملی میں چھپائے مصطفیٰ. پھر وہی جلوے وہی رنگینیاں, پھر وہی
میری آنکھیں کھل نہ جائیں مصطفیٰ، میری آنکھیں کھل نہ جائیں مصطفیٰ، مال بھی اسباب بھی اور جان بھی آپ پر قربان جائیں مصطفیٰ، آپ پر قربان جائیں مصطفیٰ، اس ادا پر کیوں نہ قربا جائیے، ناز امت کے اٹھائے مصطفیٰ، ناز امت کے اٹھائے مصطفیٰ، سر کے بل چلتا ہوا میں آؤں گا، آپ مجھ کو پھر بلائے مصطفیٰ، آپ مجھ کو پھر بلائے مصطفیٰ، کیوں نہ آنکھیں جگمگائے مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائے مصطفیٰ۔ جی بہت بہت شکریہ زینت عالم صاحبہ، اور بہت خوب۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری دونوں خاص مہمان موجود ہیں، آپ اپنے سوال بھی کر سکتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی نعت کی فرمائش بھی کر سکتی ہیں۔ چلیے اب ہم پہلے اپنے کالر کو لیں گے۔ ہلو 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 تو ناظرین، ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں، ہمارے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، رمضان المبارک، وہ بھی کورونا کے دور میں خواتین کن خاص باتوں کا خیال رکھیں۔ چلیے ہم ایک بار پھر سے رخ کرنا چاہیں گے محترمہ صبا انجم صاحبہ کا، اور ان سے ہم جانیں گے۔ صبا انجم صاحبہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اور ہمارے پاس بہت سارے یہ سوال بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادتیں بھی کرنی ہیں، سحر و افطار کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس بار چونکہ کورونا کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی محفلیں بھی نہیں ہوں گی، یا پھر افطار پارٹیاں بھی نہیں ہوں گی، یا پھر سحری کی جو ایک خاص روایت رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ سب لوگ کورونا پروٹوکول کا خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیا کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھنا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، اور ایک خاتون کو خاص طور پر کن خاص باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا؟ اسلامی نقطۂ نظر سے جو افطار پارٹی آج کل دیکھنے میں ملتی ہے، جو لوگ گیدرنگ کرتے ہیں اور بہت قسموں کے پکوان پکتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو دیکھیں اس کا تو کوئی شرعی نقطۂ نظر سے کوئی بھی اس کا نظریہ نہیں ہے افطار پارٹی کا۔ اور جہاں تک سحری کی روایت کی کوئی بات رہی تو اس کا بھی کوئی ایسی کوئی روایت اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مدد کی بات رہی، کسی کو افطار کرانے کی بات رہی، تو روزے دار کو افطار کرانا باعث ثواب ہے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے، باعث ثواب ہے۔ لیکن ابھی جیسے ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے، دوری رکھنی چاہیے، تو ہم احتیاط کریں، لیکن اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھیں، اپنی نظر کو رکھیں کہ کیا ہمارے آس پاس کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں اس چیز کی قلت ہے، ان کے گھر میں اس چیز کی کمی ہے کہ ان کے گھر میں افطار وقت پر نہیں پہنچتا ہو یا افطار کی کوئی کمی ہو۔ اس سال تو یہ سچویشن کم ہے،
पिछले साल लेकिन ऐसा था कि घरों में खाने के लिए मौजूद नहीं था खाना और ऐसा कुछ भी था। अगर इस साल भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है या अभी है तो इन चीज़ों पर नजर रखना चाहिए। हमें अपने माल को, अपनी ज़कात को, अपनी सदक़ात को इन चीज़ों के लिए जो है सर्व करना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद हमें नजर आए तो उसको रोज़ा कराना चाहिए, उसको सहरी करानी चाहिए, उसकी इफ्तार करानी चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों को ढूंढना चाहिए। दरवाजों पर जो आते हैं वो तो हैं, चले उनको आप कर दें, जो भी दे के मदद करना चाहते करें, लेकिन अपनी ज़कातों का और अपनी सदक़ात का असल हकदार आप ढूंढे कि सच में असल में हकदार कौन है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर इसीलिए हम लेकर हाजिर हुए हैं ताकि हम अपने तमाम नाजरीन तक जुड़ सकें, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और आप क्या जानना चाहती हैं? मेरा नाम मेहर अफ़ज़ा है, मैं एक नात शरीफ सुनना चाहती हूँ। जी, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे डेली सुनती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और नाज़रीन, बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और आप नात की फरमाइश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ पूछना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं। हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर भी मौजूद हैं। फ़िलहाल एक छोटा सा वक्फा, चल लौटेंगे। तो प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब हम अपनी नातख़्वां मोहतरमा ज़ीनत आलम साहिबा से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो एक नात सुनाएं। हमको क्या मिल गया चांदनी से, हमको क्या दे दिया रोशनी ने, हमको क्या मिल गया रोशनी से, हमको क्या दे दिया रोशनी ने, अपने ये चांद सूरज संभालो, हम तो जाते हैं अपने मदीने। मैं किसी दर पे सर क्यों झुका दूं, खाली दामन तुम्हें क्यों दिखा दूं, मेरे आका की नगरी सलामत, जिसकी गलियों में घर घर खजीने, ज़ब्त का मुझ में यारा नहीं है, रंजे दूरी गवारा नहीं है, ज़िक्रे तैबा खुदारा न छेड़ो, फिर छलक जाएंगे आबगीने। शर्म से सर झुके जा रहे हैं, दिल में रह रह के पछता रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ये बारान रहमत आ गए आसियों को पसीने,
ہم کو کیا مل گیا چاندنی سے، ہم کو کیا دے دیا روشنی نے۔ بہت بہت شکریہ زینت صاحبہ، اور لگاتار ہمارے ساتھ ہماری نعت خواہ موجود ہیں، آپ ان سے اپنی نعت کی فرمائش بھی کر سکتی ہیں۔ چلیے ہم ایک بار پھر سے صبا انجم صاحبہ کا رخ کرنا چاہیں گے، اور صبا انجم صاحبہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب اکثر و بیشتر افراد اپنے گھروں میں ہی ہیں، اور گھر کے جو افراد خانہ ہیں وہ آپس میں زیادہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بیت رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو پاک مہینہ ہے، اس سے بہتر تو کوئی اور مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پر بچوں کی دینی تربیت کا۔ دنیاوی تعلیم تو ان کی ساتھ ساتھ جاری ہے، سب کچھ چل ہی رہا ہے، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ایک خاتون کی حیثیت سے میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ جو دور ہے اس کا ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خاتون کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ دینی معلومات میں اتنی ماہر ہوں کہ وہ ان کو یہ پتا ہو کہ بچوں کی تربیت کے لیے کہاں سے شروع کرنی ہے اور کس طرح سے اس کی اصلاح کرنی ہے، کہ ورنہ تو عام طور پر آج کل لوگ اس سے دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، ان کو دنیاوی معاملات میں ہی زیادہ الجھا کر رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خود خواتین کی ذہنیت ہی اس طرف مائل ہونی چاہیے کہ انہیں جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف جو ہے مائل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ چیز ہے، جب یہ کوشش ہوگی تو اس کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ آن لائن کلاسز جہاں پر اسکولوں کی چل رہی ہیں اور دیگر چیزوں کی چل رہی ہے، وہاں پہ دینی تعلیم کے لیے بہت سارے اسمارٹ کورسز چل رہے ہیں، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کر کے بہت ہی فن اس کے اندر کریٹ کر کے جو ہے بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے انوالو کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی ورک بک بھی آ رہی ہیں جس کے اندر جو ہے بچوں کو ہم ایسی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں جس سے ان کی جو ہے انفارمیشن بھی ان کو انفارمیشن ملے گی، اسلامی انفارمیشن، اور ساتھ میں جو ہے ان کی ایکٹیویٹی بھی اس چیز کی طرف بڑھے گی اور وہ آٹومیٹکلی سیکھیں گے لرننگ۔ صبا انجم صاحبہ، آپ سے ہماری بات کی جاری ہے، اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے کالر سے۔ ہلو 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 جی، السلام علیکم، اپنا نام بتائیے۔ السلام علیکم، جی میرا نام مہر افضا ہے۔ جی جی، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریے، اور آپ کیا جاننا چاہتی ہیں، کیا سننا چاہتی ہیں وہ بھی بولیے۔ میں نا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھیے۔ یہ اگر ہم روزہ رہتے ہیں تو تو ناظرین، لگاتار ہم آپ سے یہی بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی بند کر دیں، یہ کال ہم نہیں لے سکتے کیونکہ بار بار اس میں ڈسٹربنس آ رہا ہے۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو 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 جی، سب سے پہلے تو آپ اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام رمضان ٹائم کیسا لگتا ہے؟ کچھ جاننا چاہیں گی، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں، اچھا لگتا ہے۔ جی، اپنا نام بتائیے۔ مہر افضا۔ جی مہر، اب آپ اپنی بات رکھ سکتی ہیں۔ مجھے ظاہر طیبہ روزے کو جا کر وہ نعت سننا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم، اپنا نام بتائیے اور آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ جی، اپنا سوال کریے۔ ہاں، اپنا اور
آپ کچھ جاننا چاہتی ہیں تو آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں، اگر نعت سننا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ بول سکتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے بار بار درخواست یہی ہے کہ آپ ہمیں کال کریں، اور آپ کچھ اگر جاننا چاہتے ہیں یا نعت سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم اب ایک بار پھر سے صبا انجم صاحبہ کا رخ کرنا چاہیں گے۔ صبا انجم صاحبہ، زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کے رمضان المبارک میں جو پورا ٹائم ٹیبل ان کا بدل جاتا ہے، ایسے میں وہ سب کا خیال تو رکھتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کی اپنی عبادتیں پس پش چلی جاتی ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنے کے لیے کون کون سی ایسی خاص دعائیں ہو سکتی ہیں جو وہ گھر میں چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ انجام دے سکتی ہیں؟ نہیں، ان کی عبادتیں پیچھے کیوں رہ جاتی ہیں؟ روزے داروں کے لیے کام کرنا کیا عبادت نہیں ہوتی؟ وہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ بات تو دل سے نکال دینی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ عبادت میں اس لحاظ سے پیچھے رہ جائیں گی کہ وہ گھر کے کام کاج کریں گی تو ان کا شیڈول بدل جائے گا اور کام کاج کی مصروفیت زیادہ ہو جائے گی تو وہ عبادات کم کر پائیں گی۔ ہاں، عبادات یقیناً کم کر پائیں گی، جو بظاہر عبادات نظر آتی ہیں یعنی نماز، روزہ، قرآن، بے شک وہ تھوڑی کم لگیں گی، لیکن روزداروں کا روزہ افطار تیار کرنا، سحری کرنے کے لیے روزداروں کے لیے سحری تیار کرنا اور گھرداری کرنا، یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے اور ان سب کا بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور روزے دار کو روزہ افطار کرانا ایک ثواب ہوتا ہے اور خود روزہ رکھنا پھر اس کا بھی ثواب۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے عورتیں تو فائدے میں ہیں، ڈبل ثواب ہے۔ جی جی، روزے داروں کو افطار کرانا ایک ثواب، ایک روزے کا ثواب تو انہیں بھی مل گیا، دوسرا ثواب انہوں نے خود روزہ رکھا ہے اس کا ثواب مل گیا، پھر تو وہ ثواب میں مردوں سے آگے ہی نکل گئی ہے۔ جی، تو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ وہ کام کاج کرنے سے جو ہے وہ عبادت پیچھے رہ جائیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ ہاں، اپنی زبان کو جو ہے ورد سے تر رکھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی تصویر جو انہیں اچھی لگے، استغفار کی، رحمت کی، یا جو بھی تصویر، جو بہت سارے ذکر اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ورد زبان پر ہم اپنے جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ اسے کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے دن بھر میں ایک وقت ضرور ایسا نکالنا چاہیے کہ چاہے ہم صرف 100 مرتبہ ہی سبحان اللہ کہہ کے ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھیں، لیکن اس طرح سے پڑھیں کہ ہمارا دل، دماغ، زبان پورا فوکسڈ ہو اس کلمے کی طرف۔ تو اس طرح کا ہی پڑھ کر دیکھیں تو اس کا فائدہ الگ ہی ہوگا جو یہ ہم فوکسڈ ہو کے پڑھتے ہیں۔ اور ہاں، جو زبان تر رہتی ہے اللہ کی یاد میں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور کیا جاننا چاہیں گی؟ منزہ بات کر رہے ہیں ہم کو ایک سوال کرنا ہے۔ جی، عشاء کی نماز میں، وطر نماز میں اگر دعائے خنوت پڑھے بغیر ہم اگر رکوع میں چلے جائے بھول کر تو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی، اور کچھ جاننا چاہیں گی؟ ہمارے پروگرام کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کا پروگرام ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور ہم ایک نعت کی فرمائش بھی کرنا چاہیں گے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، آپ کی نعت کی فرمائش بھی ضرور پوری کریں گے۔ بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو، ہاں جی، ہلو، جی بولیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ اپنا نام بتائیے اور رمضان ٹائم آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بتائیے، کچھ جاننا چاہتی ہیں وہ بھی آپ بتائیے۔ اچھا، میرے کو اچھا لگتا ہے نماز روزے، میرے کو صرف نعت سننا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نعت کی ہمارے پاس بہت ساری فرمائش بھی آ رہی ہے، لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم جلد لوٹیں گے۔ یہ معجزہ ہے کلمہ طیب کے ورد کا، مدثر میرے دل کے نگر میں سکون ہے کہ شجر حجر یہ خشک و تر ہے نغمہ زن خوشی خوشی، زمیں پہ آ گیا ہے وہ
نبی جسے کہیں نبی. کبھی کم تمہاری عظمت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی. نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش آن لائن نعتیہ مشاعرہ کاروان سخن. دیکھیے اتوار دوپہر 2:56 پر صرف نیوز 18. نیٹ ورک 18 لا رہا ہے اس دور کی سب سے بڑی خبر، کورونا سے سب سے بڑی جنگ. 1200 پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور لگاتار ہمارے پاس نعت کی فرمائش آ رہی ہے. چلیے ہم محترمہ زینت عالم صاحبہ کا رخ کرنا چاہیں گے اور ایک نعت کی ان سے درخواست کریں گے. جی. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. جو دستور اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، کام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. زمیں پر وہ عالی مقام آ رہا ہے، مقام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. شفاعت کی جس کو سند میں سمجھ لوں، وہ کہہ دے کہ میرا غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. زینت صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ سے. اور لگاتار ہمارے پاس نعت کی فرمائش آ رہی ہے. اور اب ہم صبا انجم صاحبہ آپ کا رخ کرنا چاہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ عشاء کی نماز میں وطر کے تعلق سے اگر تکبیر چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی، وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو
پہلے تو یہ ہے کہ اگر رکوع میں چلے گئے ہیں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد چلے جائیں رکوع میں دوبارہ سے، اور پھر جو سجدے وغیرہ ہیں وہ کر لیں. اور رکوع میں جانے کے بعد بھی دعا قنوت پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر کی نماز میں جو دعا قنوت ہے وہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں وطر رکوع سے، اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس بیچ میں یاد آ جائے تو پڑھ لیں، اور اگر اس بیچ میں بھی یاد نہیں آیا ہے اور سجدے تک چلے گئے ہیں، سلام پھیر لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، نماز نہیں دہرائی جائے گی، اور 2 سجدے جو ہیں وہ سجدہ سہو کا کر لیا جائے گا، وہ کافی ہوگا. بس یہی ہے اس کا. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، رمضان ٹائم میں یہ جو سلسلہ ہے یہ لگاتار جاری رہے گا. فی الحال ہم رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، چل لوٹیں گے. رمضان ٹائم خواتین اسپیشل. چلیے بات کریں گے اپنے ایک اور کالر سے. ہلو. ہلو جی السلام علیکم، اپنا نام بتائیے، اپنا سوال کر وعلیکم سکتی ہیں. السلام. ہمارا نام سمیہ ہے. جی سمیہ. جی ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ جو بھی غسل کرتے ہیں وہ سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا سحری سے پہلے ہی کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. چلیے ایک اور کالر سے بات کریں گے. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے. علینا. جی علینا، آپ نے کہاں سے کال کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ دلی سے. جی بتائیے. حسبی ربی کی نعت سننی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگر آج ہم نہیں سنا پائے تو اگلے پروگرام میں ضرور ہم آپ کو یہ سنائیں گے. تو ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی نعت کی فرمائش بھی ہم تک لا سکتے ہیں. اور اب ہم صبا انجم صاحبہ سے پوچھنا چاہیں گے. ہماری ایک بہن نے ابھی پوچھا تھا کہ غسل کے تعلق سے انہوں نے پوچھا تھا، اس کے لیے کیا کچھ فرمایا گیا ہے؟ جی غالباً وہ غسل کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے جو ہے غسل پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے. کہ دیکھیے تو اپنی سہولت کے اوپر ہے کہ اگر پہلے غسل کرنے کا وقت ہے تو کر لیں. غالباً وہ غسل جنابت ہی پوچھ رہی ہیں. جی بالکل. تو یعنی کہ میاں بیوی ریلیشن کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، تو ایسا جو ہے ہمیں حدیث میں بھی ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے جمعے کی حالت میں سحری کھائی، اذان ہو گئی، اللہ کے رسول نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھائی. تو یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے دلیل بننے کے لیے. تو پہلے سحری کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور اذان کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد نہا لیں، نہانے کے بعد نماز پڑھ لیں اور پھر روزہ رکھ لیں. اور ویسے اور بھی دوسری دیگر حالات میں بھی ہم پہلے سحری کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد غسل کر لیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا تاخیر نہ کریں کہ سورج چڑھ جائے، دن نکل جائے، آدھا دن گزر جائے یا پھر اس کے بعد کا دن مطلب حصہ آنے لگے. کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے فارغ ہو جائے. ہاں لیکن یہ ہے کہ سحری وغیرہ کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں اس چکر میں کہ سحری نہ کر پائیں اور یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں. جی اور ہم اپنے دونوں خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. محترمہ صبا انجم صاحبہ آپ کا بھی، ساتھ ہی ساتھ محترمہ زینت عالم صاحبہ آپ کا بھی اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اب وقت ہے آج کی دعا کا.